अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी में एहसान बटालवी और मेरे साथ आज मियाँ अब्दुल वहीद साहब जो PTI के एक सरगर्म कारकुन और साबिक़ गवर्नर पंजाब जनाब इनसे पहले सरवर साहब के कोऑर्डिनेटर थे। मियाँ साहब, PTI का एक बहुत बड़ा अलमिया ये रहा है कि इनके किसी बंदे की कोई तैयारी नहीं होती। अब भी कल का जब से इलेक्शन कमीशन का फैसला आया है उसके बाद से उनके बंदों ने कोई बहर 200 दफ़ा ये कहा होगा एफिडेविट गलत दिया, बयान अल्फी गलत दिया, वो बयान अल्फी पे फोकस कर रहे हैं जबकि बयान अल्फी उसमें शामिल ही नहीं है। और आपके किसी बंदे ने इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं किया कि उसमें बयान अल्फी शामिल नहीं है। तो ये क्या आपके बंदे जो कोई मिनिस्टर है, कोई एडवाइजर है, वो इतने अनट्रेंड है या इतने ला ताल्लुक है कि वो इसकी कोई बात ही नहीं करना चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताशा असल में कल के फैसले का जो पहले नंबर पे तो इस बात पे मैं बाद में आता हूँ, क्योंकि इसकी हमारे जितने भी टीम है वकला की, आपने देखा कि वो इस पे बता रहे हैं कि एज ए चेयरमैन उन्होंने किया है। इसमें ये कहीं भी नहीं है, एफिडेविट वाली बात नहीं है। असल में वो जो बात कर रहे हैं ना एफिडेविट वाली, वो असल में किसी तरह से मियां नवाज शरीफ और वो जहांगीर वाले मामले को जोड़ना चाह रहे हैं। इस तरह की बात है नहीं। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी उस फैसले पे बात आई है, हैरानगी की बात यह है कि पता नहीं तैयारी हमारी क्या होनी है। वो तो इलेक्शन कमीशन की खुद से तैयारी नहीं है। उन्होंने जो काम किया है वो जो किसी ने उन्हें ड्राफ्ट दे दिया, लगता है उन्होंने उसी तरह उसको जो है ना वो लोकल बंदों को फंडिंग में डाल दिया। हाँ, वो देखें आप, हर शहर से जो है ना वो जो लोग पाकिस्तानी है उनकी वीडियोस आ रही हैं, उनके नाम, वो अपने नामों के साथ वीडियोस करके बता रहे हैं कि भाई हम जो है ना वो पाकिस्तानी है, आप क्या कर रहे हैं, कोई इस तरह का हमने जुर्म नहीं किया। असल मसला ये है कि ये एक साजिश है किसी न किसी तरह से। इस वक्त जो पॉपुलैरिटी जिस पे इमरान खान इस वक्त है, PTI इस वक्त जहाँ पे है, वो किसी न किसी तरह उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनको पता है कि जिस स्पीड के साथ इस वक्त PTI का ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसको किसी तरह से हम इनके ऊपर कोई ना, अभी तो और बहुत सी बातें हो रही हैं, अभी तो और बहुत से इन्होंने आपको देखा, कभी वीडियोस की बात करते हैं, कभी ये और बात करते हैं, कभी ये मजहबी कार्ड खेलते हैं, कभी। और मैं आजकल आपको एक और बात बताऊं, यकीन माने कि मुझे कुछ हलकों में कुछ दोस्त भी हैं, लेकिन ये है कि वो दूसरी जमातों से, अब चूंकि इसी माशरे के अंदर रहते हैं, आपको मेरे मिजाज का वैसे ही पता है कि मैं तो सबके साथ एक बड़ा जो है ना वो मैं समझता हूँ कि ये सियासत में मुखालफत जरूर होनी चाहिए, दुश्मनी वाली बात नहीं है, दोस्तों की तरह मिलते हैं। वो तो अभी आप देखें कि एक आशिक रसूल पे जिन्होंने दुनिया के अंदर, जिस बंदे ने पाकिस्तान का, आलम इस्लाम का और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो बात की है, उसने उनकी नमूस रसालत के लिए जो उसने एक पूरा काम किया है, उस बंदे के लिए एक ऐसा वो एक प्लान कर रहे हैं। आपको कुछ दिनों के अंदर शायद वो भी मिल जाए। वो तो हमें कादियानी बनाने की कोशिश में है। आप उनके पास तो अभी कोई बात बची नहीं है। वो जहां से भी उनको कोई रिलीफ मिलेगा, वो किसी ना किसी तरह चाहते हैं कि इस पॉपुलैरिटी को। भी कहूंगा कसूर आपका है। ये इसराइल को वफद इन्होंने भेजा, इनके अजीजों अकारब गए उसमें, लेकिन आपकी तरफ से कोई बात ही नहीं आ रही उसमें। सर देखें, बात जो इश्यूज हैं हम तो उस पर बात कर रहे हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान का हाल है, बात तो वो करने वाली है। इस वक्त एक, मैं तो समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो हाल ये कर रहे हैं, इस वक्त जो मैशत का हाल कर दिया इन्होंने, इस वक्त जो मुल्क का हाल किया है, ये तो एक लाश वाली सूरत हाल बन गई है। इस वक्त मुझे ये बताएं कि हमारी हालत क्या है। हमें तो इस वक्त बिल्कुल जो है ना, जो उसने कहा था ना ख्वाजा आसिफ ने कि जी वेंटिलेटर जो है ना वो जिनके पास है, ये अब वो इनको वेंटिलेटर भी देने को तैयार नहीं। उनको पता है ये इतने नाहल लोग हैं कि इनके लिए तो हम वो भी नहीं कर सकते। ये अब किसी न किसी तरीके से जो है ना वो इमरान खान की ज़ात पे वो चाहते हैं कि कोई इस तरह का हमें स्कैंडल मिल जाए, कोई इस तरह की बात मिल जाए। और ये जो फैसले की बात है ये बिल्कुल उसी पे है और ना उसमें कुछ के सर पैर है। और बल्कि मैं समझता हूँ इस वक्त, आज इस वक्त के अंदर कोई भी बात करेंगे तो मैं नहीं समझता कि हमारी आवाम मानेगी। बल्कि इससे पहले एक सीन आपको पता है बटाली साहब, जब ANP का जो पहला नाम था वो आपके सामने, वो क्या उस वली खान साहब की जो पार्टी थी उस पर पाबंदी लगी, तो क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने नाम थोड़ा चेंज करके वो आए हैं
تو اس کے بعد انہوں نے اس صوبے میں حکومت بھی کی ہے. تو یہ اس طرح ان کی پابندیاں لگانے سے اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ میدان سے بھاگنا چاہ رہے ہیں. یہ کسی طرح چاہتے ہیں. پابندیاں جو لگی ہیں, جو ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے, جو لندن بیٹھا وہاں سے مفرور ہے یہاں کا, وہ تو آج وہاں بیٹھے یہ جوڑ رہے ہیں اس بات کو. میں نے تو آپ سے پہلے کہا کہ ان کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ کسی طرح سے ہم عمران خان کو جو ہے نا اس معاملے کے ساتھ جوڑے, حالانکہ وہ بات کچھ اور ہے, یہ معاملہ کچھ اور ہے. اور وہ آج تک یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے کہ پروپیگنڈا ان کا اتنا وہ زبردست کرتے ہیں کہ جی بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, بیٹے سے یہ نہیں کیا. وہ خدا کے بندو, وہ اقامہ جو لینا ہے وہ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ آپ لوگوں نے یہاں اس ملک سے پیسہ لوٹ کے وہاں پہ اس کا ریکارڈ ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے تو وہ اقامے اسی لیے لیے ہیں وہاں پہ اکاؤنٹ کھولنے کے لیے, وہاں پہ پیسہ ناجائز جو ہے پاکستان سے لوٹ کے لے جانے کے لیے, وہ سارا کام آپ نے کیا. اور ان کا ایک ایک بندہ اس میں ملوث ہے. آپ دیکھیں ابھی سندھ گورنمنٹ سے لے کے یہ پنجاب گورنمنٹ جو ان کی تھی, اس کے سارے لوگ, اس وفاقی گورنمنٹ جو ان کی تھی وفاق میں, ان کے منسٹر سارے جو ہیں, اور یہ خاندان سارے کا سارا شریف فیملی جو ہے, ان کے سب کے کام اور اس طرح کے وہاں پہ کام ہے. اور کیوں ہے؟ باقی کے کیوں نہیں؟ آپ کے کیوں نہیں؟ اور دوستوں کے کیوں نہیں ہے؟ سیاستدان جو باقی ان کے کیوں نہیں؟ انہی کے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ لوٹ مار کے ماسٹر ہے. ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ پیسہ رکھیں گے نہ اس میں اس کو شو کرنا پڑے گا, نہ اس کا کوئی حساب ہوگا. تو اب اس پہ فیصلہ آیا. وہ بھی بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو بھی ڈیٹیل سے لوگوں کو جس طرح سے بتانا چاہیے اور بتایا جائے کہ وہ اقامہ خود سے کتنا بڑا وہ بھی جرم ہے. وہ بہت بڑا جرم ہے میرے خیال میں کہ پاکستان کا وزیر اعظم, پاکستان کا وزیر خارجہ, پاکستان کا وزیر دفاع, وہ کسی اور ملک کے اندر جو ہے بجلی کا وزیر بھی ان کے ایک ایسی کمپنی کا ملازم رہا ہے جو پانی اور بجلی کو بھی ڈیل کرتی ہے اور جو اکوپمنٹ سپلائی کرتی ہے. سر اصل میں وہاں پہ تو انہوں نے صرف یہ لوٹ مار کا وہاں پیسہ اور وہ کک بیکس کا جو سارا حساب تھا وہاں کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا. اس کا کوئی تعلق ان سے جو ہے نا یہاں پہ ان سے کیا بات. میں تو پریشان ہوتا ہوں کہ یہ جو بات انہوں نے یہ کیا, یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا. فرق صرف اس میں یہ ہوگا کہ تھوڑا سا وقت مل جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہے. اس میں ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں. عدالتوں کی آپ کے سامنے چھٹیاں ہیں, اس کے بعد ان کو پتا ہے کہ ہمیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ٹائم پہ ہوں گے الیکشن, فلاں وقت پہ ہوں گے, اب وہ چاہتے ہیں کسی طرح سے ہمیں جو ہے نا وہ جوتے مار کے نکالا جائے تاکہ ہم بھی شہید جو ہے نا وہ ہو جائیں. پرفارمنس آپ نے دیکھ لی ہے, لوگ اس وقت رو رہے ہیں. پاکستان کا حال آپ نے دیکھ لیا. پوری دنیا کے اندر کوئی بندہ ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, ان کو کچھ دینے کو تیار نہیں ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں بھی جو انہوں نے کارنامہ کیا ہے, کتنا بڑا ریلیف دیا دنیا کے اندر جب پیٹرول کی پرائسز نیچے آئی ہیں. اور پھر وہ جس طرح سے اس کو بیان کرتے ہیں وہ بڑی مزے کی بات ہوتی ہے. جس طرح سے اس کے فضائل بتاتے ہیں, 2000 کے بھی اور پھر 3 روپے کے بھی, وہ خاص بات ان کی یہ ہے. یہ عوام کی خدمت ہے. کیا یہ منافقت نہیں کہ لوگوں کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ کا کمانڈر ان چیف نے خود بات کی امریکن منسٹر سے کہ وہ IMF پہ دباؤ ڈالے, جبکہ فائنینشیل ٹائمز اور نیو یارک ٹائم نے یہ خبر چھاپ دی ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی آرمی چیف کو کہ یہ امریکہ سے بات کر کے IMF سے کو پریشر ڈلوائیں. اور دوسرا آج کی خبر ایک یہ بھی چل رہی ہے کہ ٹویٹر ہے امریکن کسی خاتون منسٹر یا سیکرٹری آف اسٹیٹ کا کہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے ادھر افغانستان پہ, اس کے لیے پاکستان کی زمین استعمال کی گئی ہے احمد الظاہری کو مارنے کے لیے. دیکھیں میں اس پہ جو ہے پہلے ہی ہمارے خلاف ہے. بٹالی صاحب, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جرت کون کر سکتا ہے ان کے سامنے بات کرنے کی, ان کے سامنے کھڑے ہونے کی. وہ کوئی غیرت مند بندہ جرت کر سکتا ہے. اور جو چور ڈاکو ہو, جس نے لوٹ مار کی ہو, جس کے سارا کچھ اثاثے ان کے پاس پڑے, ان میں غیرت اور جرت کہاں سے آئے گی؟ تو یہ تو ان کے سامنے بات کر ہی نہیں سکتے. اس لیے پھر ان کو آرمی چیف کو کہنا پڑا جی آپ, اور ان پہ اعتبار کون کر رہا ہے مجھے یہ بتائیں نا. ان کا اعتبار ہی نہیں ہے. ان کو پتا ہے, ان کی ساری چوریوں کا پتا ہے, ان کی ڈکیتیوں کا پتا ہے, ان کے سارے اعمال جو ہیں ان کے سامنے ہیں. ان کی تو جرت ہی نہیں ہے. ان کے تو سارے ادھر انٹرسٹ جو ہے نا وہ وہاں پہ ہیں. تو یہ کس طرح سے ان سے بات کر سکتے ہیں؟ اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے ڈرون والی, تو یہ تو پہلے ہی انہیں کرتے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ پچھلی ان کی حکومتوں میں کتنے سینکڑوں کی تعداد میں ڈرونز حملے ہوئے ہیں. اور PTI کی گورنمنٹ میں دیکھ لیں, کوئی ایک بھی ہمیں بتا دیں کہ اس کے بعد کوئی کبھی ڈرون حملہ پاکستان سے ہوا ہو. تو ان کا تو ایجنڈا جو ہے وہ جس کام کے لیے آئے تھے, انہوں نے نیب کو جو ہے نا اس کے قوانین کے لیے آئے تھے ختم کرنے کے لیے, وہ آئے تھے EVM کو ختم کرنے کے لیے, وہ آئے تھے
اوورسیز کے ووٹ کو ختم کرنے کے لیے اپنے کیسز میں ریلیف لینے کے لیے آئے تھے. ان کا اگر کوئی مقصد پاکستان کی خدمت ہوتا تو یہ ساری باتیں جو ہے نا جو آپ نے کہی ہیں کہ آرمی چیف کو کیوں آنا پڑا, کیوں جو ہے نا وہ امریکنز ان کی بات نہیں مان رہے, آئی ایم ایف نہیں مان رہا, ورلڈ بینک نہیں مان رہا, کوئی اور ملک ان کو کوئی منہ نہیں لگا رہا, تو سر ان کو بھی پتا ہے ان کی حیثیت کا کہ ان کی حیثیت ہے کیا. ان کے اپنے پوری دنیا کے اندر ان کے اوپر لکھا جا رہا ہے, کالم جو ہے نا وہ لکھے جا رہے ہیں ان کے اوپر کہ ان کی جو ان کے جرائم ہے اس کے اوپر سب کچھ تو دنیا کو پتا ہے. وہ ان کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے؟ اور جو میں افغانستان پہ ڈرون حملے کا ایمن الظواہری کا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اثر ہوگا؟ افغانستان تو پہلے ہی مطلب کوئلہ کا جس کا $90 ریٹ تھا, جب پتہ چلا پاکستان نے امپورٹ کرنا, پاکستان کی مجبوری ہے تو انہیں $210 مانگی ہے. وہ پہلے ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کو تیار نہیں, ان کی بات سننے کو تیار نہیں, اور چائنا اور انڈیا کے ساتھ اپنے ریلیشن بڑھا رہے ہیں. وہ آپ بٹالہ صاحب میرا خیال اگر آپ پیچھے جائیں, جب یہاں سے امریکہ گیا ہے تو جس ذلت امیز وہ شکست تھی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے, اس کے سارے کا سارا الزام کس پہ آ رہا تھا؟ وہ پاکستان پہ ہے. حالانکہ پاکستان نے ان کی وہاں سے نکلنے میں مدد کی ہے, سب کچھ کیا ہے. اب وہ آپ یہ کہیں لانے میں بھی مدد کیا اور نکلنے میں بھی کی. سر وہ لانے والے بھی یہ تھے جو آج ہیں. جی تو میں کہہ رہا ہوں یہ لانے والے بھی یہ تھے. جب وہ گئے ہیں تو ہم نے جو ہے نا اس کو ان کو جس طرح کا آپ دیکھیں کہ سیف ایک طریقے سے لے کے گئے ہیں, تو اب انہوں نے تو بدلا جو ہے نا وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں. یہی تو بدقسمتی ہے کہ آپ کے ہی منہ سے یہ الفاظ آپ نے بتایا تھا کہ جناب انہوں نے کہا تھا آج سے کئی سال پہلے کہ ہمارے دو مسئلے ہیں, ایک رشیا اور ایک اسلام ہے. تو ہم اگر اس کو دیکھیں تو اس میں کوئی ملک نہیں ہے, وہ پاکستان خاص نہیں ہے, افغانستان نہیں ہے, عراق نہیں ہے, باقی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سارے کے سارے جو ہے نا انہوں نے آج تک باری باری ایک ایک کر کے, اور اس میں ہم نے کبھی امت والا معاملہ تو کیا نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں اچھا جی فلسطینیوں نے کبھی کشمیر کی بات نہیں کی, اچھا جی کبھی انہوں نے عراق والوں نے کبھی کشمیر کی بات نہیں کی, پاکستان کی بات نہیں کی, ہم نہ کریں. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی ایک اس طرح کے لوگ موجود ہیں. حالانکہ جب آپ مسلمان کی بات کریں گے, امت کی بات کریں گے, تو آپ کو فلسطین کی بھی بات کرنی ہے, آپ کو عراق کی بھی کرنی ہے, آپ کو شام کی بھی کرنی ہے. جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں آپ نے ان کی بات کرنی ہے, آپ نے ان کے لیے آواز اٹھانی ہے. عمران خان اسی لیے تو چپتا ہے, ان کو عمران خان اسی لیے تو اچھا نہیں لگتا رجیم چینج کیوں اب جو ہے نا وہ سارا آپریشن ہوا, اسی لیے کہ وہ بات اسلام کی کرتا ہے, وہ مسلمانوں کی بات کرتا ہے. اس نے پاکستان کی ساتھ ساتھ پورے عالم اسلام کی بات کی ہے, اسلام کی بات کی ہے. یہ ان کو دکھتا ہے, یہی بات ان کو بری لگتی ہے. اور یہ بیچارے جو ہیں ان کا آپ کے سامنے ہے, ان کے تو ہر چیز وہاں پہ ہے, ان کا تو قبلہ کعبہ وہی ہے, تو اس لیے ان سے کیا امید کریں گے آپ؟ میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا. جو 2-3 اہم پوائنٹ تھے ان پہ ہم نے بات کر لی. اب انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے اگلے پروگرام میں. بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ.